बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु ग्रान कतन को आरिदन को सोना पख्तनख्वा FM शपग नबी यौकम नबी शारी सलूर प्रोग्राम से रात मुस्तकीम की खुल मौजूदा सबसे पहले पाकिस्तान सुकुरबा मुफ्ती फजलुल्लाह जुनेदी सरद अखपुल द्रुन खोग मिलमा डॉक्टर मोहम्मद उमर रियाज अब्बासी सेब द्रुन खोग प्रोड्यूसर नूर हकीम नूरी साहिब ग्रान कतुन को रिदुन को रबता नंबर याद सतई 091 52 54 143 फ़खैर सरा मगरब मुजबमो अदा कड़ी नमाखा मुजबमो फ़खैर सरा अदा कड़ी भी अल्लाह पाक थी तासुना जमुंगा ना द टोलना कबूल और मंजूर की खगो इज़्ज़तमंदो प मौजू बाने बमुंग सरा ग्रान कदर मिलमा लब कुशाई कई ज़ बतौर तमहीद तासु तय सो खबर अर्ज़ कोमा। सबसे पहले पाकिस्तान द पाकिस्तान वजूद और पाकिस्तान मौजूदगी दा ज़मुंग तासु द ठोलो द पारा बाइस फ़ख्र हम दा और बाइस खैर हम दा खगो इज़्ज़तमंदो अल्लाह जल्ल जलालुहु द पाकिस्तान द बरकता मुंग और तासु ता पहचान राकड़े रे और पदीबान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुंग और तासु खुशहाल यू खगो इज़्ज़तमंदो कुरान और हदीस ना मालूमीगी वतन सरा महब्बत यो मशरू और जायज़ अमल दे वतन सरा मीना मुंग और तासु टोल लपकार दा का आगा खवास दी और का आगा आवाम दी माशाअल्लाह निसबा हर कस समझदार और होशियार दे पदी बांदी पुहीगी चे वतन सरा मीना कम लेवल बाने पकार दा प कम मेयार के पकार दा वतन सरा मीना दा पारा मेयार से शेरे पा वतन की अमन खुरावल पा वतन की बदनामी न खुरावल पा वतन की जंग जगड़े फसादात न कवल खपली पेशे सरा इखलास او دغه پیشي چې کوم ذمہداري ده کوم ډیوټي ده هغه صحیح مانو سره ادا کول د ټولو ناول ز مال پکار دي چې زه د خپل پیشي سره مخلص ما کاغه پیشه د تدریس ته کاغه پیشه د افتاء ده کاغه پیشه د وعظ او د نصیحت ته دغه سي خوګو عزتمندو زي پخکتا او زي پبرا वतन सर महब्बत यो मशरू और जायज़ अमल दे वतन सर मीन व महब्बत दा यो मशरू जायज़ अमल दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है डॉक्टर साहब आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामती दे। आज के प्रोग्राम का मौजू है सबसे पहले पाकिस्तान। सामीईन सुनने वालों को आप इसके हवाले से क्या तालीमात देंगे कुरान और हदीस की रोशनी में? जी बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए टॉपिक बड़ा रेलेवेंट है। सबसे पहले पाकिस्तान जी जब हम बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की तो हमें देखना होगा कि हम ये क्यों कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान। उसकी कुछ वजूहात हैं। जी जी ये कोई जज्बाती नारा नहीं है। पाकिस्तान चूंकि ये तर्जुमा है मदीना तैयबा का, उर्दू तर्जुमा है, द लैंड ऑफ द प्योर। जी तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जी ला इलाहा इल्लल्लाह जो मुल्क है वो उस नारे पे बना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह इसका कॉन्स्टिट्यूशन और दस्तूर है, सुन्नत और सीरत मुस्तफ़ा। तो हम जब कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान तो इसका मतलब है सबसे पहले इस्लाम, सबसे माशाअल्लाह। पहले कुरान और सुन्नत, सबसे पहले मीसाक मदीना। तो जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान का कानून जो है वो मीसाक मदीना है, जिसके 63 आर्टिकल्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिए हैं उसमें अक़लियतों के हुकूक भी हैं, ब्रदरहुड भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, डिफेंस भी है। वो रोल मॉडल है। और पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स का चार्टर वो हमारे लिए खुतबा हुद्दतुल विदा है, मुआशी पॉलिसी मौक़ात मदीना है, अस्करी पॉलिसी हमारी बद्र हुनैन है। तो हर चीज़ वाज़ेह है। तो पाकिस्तान जब हम बोलते हैं तो पाकिस्तान के पीछे पूरी एक लॉजिक है। और जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा गया कि दस्तूर क्या होगा, आपने कहा मैं कौन होता हूँ दस्तूर बनाने वाला। 1400 साल पहले
قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس واضح دستور ہے، اور یہی ہماری گائیڈ لائن ہے جو آج قرارداد مقاصد میں بھی شامل ہے۔ تو یہ ملک اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ ہجرت مدینہ کے بعد پہلی اسلامی ریاست ہے جو ہجرت کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ اس کی نسبتیں 27 رمضان، شب قدر، قرآن، صاحب قرآن سے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حادثاتی نہیں ہیں بھائی جان، اس کا آپریشن بھی بنیان و مرصوص قرآن سے ماخوذ ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص، صفن کأنہم بنیان مرصوص۔ ماشاء تو اللہ اللہ ماشاء کی اللہ۔ راہ میں قتال، جہاد فی سبیل اللہ کا یہ واحد منظم ادارہ ہے۔ افواج پاکستان لشکر مصطفیٰ ہے اور وہ لڑ رہے ہیں، اور فالمغیرات صبح، اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بھی قرآن سے ڈرائیو ہے۔ اس کا فیلڈ مارشل بھی حافظ قرآن، جس کے سینے میں قرآن ہے، جب وہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو بمبئی اور دلی کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو جاتا ہے۔ اور لوگ تو ہمیں انگشت بدندان ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی تو ہمیں یونٹی پیدا کرنی ہے، اتحاد۔ تمام مسالک، تمام سیاسی جماعتیں یہ پھول ہیں اس گلشن کے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ یہ اسلام کے لیے، مسلم امہ کے لیے، پوری دنیا کی 45 ایجنسیاں پیچھے لگی ہیں، تو ایٹمی اثاثے ہمارے محفوظ ہیں، ایٹمی طاقت ہیں، تو یہ کسی مقصد کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم غزوہ ہند کی فاتح فوج ہے یہ، اور یہ القدس کے لیے امام مہدی کا لشکر بھی ہے، اور اس پہ اعتماد رکھیں۔ اس ملک پہ روحانی توجہات ہیں بزرگان دین کی، علماء و مشائخ کی قربانیوں سے بنائے، تو یہ ساری چیزیں irrelevant نہیں ہو سکتی۔ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیا شرعی اور دنیاوی لحاظ سے اپنے جان و مال اور عزت کی حفاظت کرنا انفرادی اور اجتماعی حق ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل حق ہے۔ شریعت نے انفرادی اور اجتماعی طور پہ زندگی کی تحفظ جو ہے، وہ امام شاطبی نے پورے 6 جو مقاصد شریعت بیان کیے ہیں، اس میں پہلا مقصد شریعت ہے حق زندگی، دوسرا جو ہے وہ دین کی حفاظت ہے۔ تو زندگی ہوگی تو دین کی حفاظت ہوگی، ملک کی حفاظت ہوگی۔ تو اسلام تمام اقلیتوں کو، تمام طبقات کو، ایون جانوروں، پرندوں کے بھی حقوق ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس دین میں راستے سے کانٹا ہٹانے پہ بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اس دین کے ماننے والے تشدد پسند نہیں ہو سکتے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ حالیہ جو حالات ہے پاکستان میں افغانستان کی وجہ سے، اس کے حوالے سے سامعین کو کیا فرمائیں گے؟ لیکن سامعین کو ایک ہی میسج ہے، یہ خوارج جو ہے، فتنہ خوارج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اٹھا، سیدنا علی نے انہیں نہروان کے موقع پر ایلیمینیٹ کیا، ان کے بارے میں احادیث کے چیپٹرز ہیں بخاری مسلم میں، کتاب الاستتابہ والمرتدین والمعاندین، کہ خوارج جو ہیں یہ دجال کے زمانے تک نکلتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہم شر الخلائق، یہ بدترین مخلوق ہیں، وہم کلابہم النار، یہ جہنم کے کتے ہیں، ان کے لیے جہنم کے 3 دروازے مختص ہیں، جو ان سے لڑے گا اس کے لیے جنت کے 7 دروازے ہیں۔ تو فوج پاکستان جو خوارج کی بے کنی کر رہی ہے، یہ سنت مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے، سنت سیدنا فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، صحابہ خوارج کے خلاف لڑتے رہے، اور اجماعی فتویٰ ہے کہ یہ جہنمی ہے احادیث کی روشنی میں، اور ان سے لڑنے والوں کے لیے 10 درجات ہیں۔ تو یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی جو ہے، یہ دین کا نام اور لبادہ اوڑھ کے جو ٹیگ کرتے ہیں، جیسے ISIS، القاعدہ یا دیگر جو لوگ ہیں TTP، تو وہ باز آ جائیں، قرآنی تعلیمات دیکھیں۔ ایک نفس کا قتل بغیر حق کے، وہ جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو ریاست جو ہے جب تک جہاد نہ کرے، اس کی فوج اس وقت تک پرائیویٹلی کسی کو جہاد کی اجازت نہیں ہے۔ منظم لشکر جہاد فی سبیل اللہ کا افواج پاکستان ہے۔ میں افغان طالبان سے بھی کہوں گا ذرا ایک دفعہ افواج پاکستان کا منشور پڑھ لیں، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو جس فوج کے 3 مقاصد ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں، تو وہاں کسی پرائیویٹ جہاد کی، معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا قانون 73 کا، اس میں اسلامک پروویژنز ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، مساجد آباد ہے، مدارس ہیں، دین کا فروغ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، وفاقی شرعی عدالت ہے، پورا ایک سسٹم۔ آپ سسٹم میں آئیں، میں TTP سے بھی کہوں گا ہتھیار ڈالیں، آئے مکالمہ کریں، آپ کے جو ریزرویشنز ہیں ہم سے ڈیبیٹ کر لیں، ہم آپ کو سمجھائیں گے دین کی تشریح و تعبیر۔ ہم خود نہیں کر رہے، 1400 سالہ تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔
جن علماء نے انگریزی سے لکھا ہے، خدارا خود بھی سکون سے رہیں، دونوں کو بھی رہنے دیں، قومی ادارے میں آئیں، ہتھیار پھینکیں، ایجوکیشن حاصل کریں، آپ اداروں میں، آپ ملک کی تعمیر و ترقی اور دین کی اشاعت اور دعوت کے لیے عالمی دنیا میں جو اسلام کے خلاف پروپیگیشن ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ خلاف شرع ہے۔ حضرت یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اور اس میں ہمارے محافظین پاکستان جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، تو ان کا اجر اور ثواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ دیکھیں جو شہداء ہیں ان کے لیے کلیئر کٹ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ایک تو سورہ بقرہ میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، زندہ ہیں، تو میں ان کی زندگی کا شعور نہیں دیا۔ دوسرے مقام پر وَهُمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ تو ادھر شہید کا ابی داؤد میں روایت ہے، ترمذی میں، کہ جب لہو ٹپکتا ہے اس سے پہلے اللہ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو شہدائے افواج پاکستان، ان کی فیملی سے میں کہوں گا کہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور شہید وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کی خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے۔ ملک پاکستان ایک نظریے پہ بنا ہے، افواج پاکستان دین کی حمیت حفاظت کے لیے لڑ رہی ہے اور امن کے لیے لڑ رہی ہے۔ تو ان کے جو فیملیز ہیں میں ان کو کہوں گا آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، آپ خوش بخت ہیں کہ جن کے لوگ ایک عظیم کاز کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ان محافظین پاکستان یعنی افواج پاکستان کو شہید کرتے ہیں بلا وجہ اور یہ مدافعانہ کارروائی کرتے ہیں، وہاں سے اقدام قتل ہوتا ہے یا اقدام لڑائی ہوتی ہے، تو ان کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں شرن جو ہے وہ ایک چیز میں آپ کو واضح کہ جو سزا ہے وہ موت ہے، باغی اور سرکش کی سزا۔ یہ مرتدین اور معاندین اور باغیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، خوارج کا یہ جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کی سزا موت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آپ دیکھیں نا، نہروان میں خوارج کا نعرہ کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ تو سیدنا علی نے فرمایا کلمۃ حق یرید بہ الباطل، بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ الہ کلمت اللہ صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن ان کا مقصد باطل ہے، یعنی شریعت کا نعرہ لگا کے اس کی آڑ میں لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اپنے مقاصد استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کی سزا صرف موت ہے، وہی سزا ہے جو سیدنا علی نے دی تھی، کیونکہ سیدنا علی کے دور میں مشہور صحابی اور تابعین کو ان خوارج نے قتل کیا تھا۔ سیدنا علی کے کفر معاذ اللہ، ان کے کفر کا جو ہے وہ فتویٰ دیا تھا۔ تو یہ اپنے علاوہ باقیوں کو کافر کہتے ہیں، ریاست کی ریت کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان پہ تو اجماع ہے پوری امت کا، ائمہ کا، اور حدیث میں آئے محدثین نے چیپٹرز باندھے ہیں ان کی سزا کے حوالے سے۔ جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے سب سے پہلے پاکستان کا ترجمہ کیا، سب سے پہلے اسلام، جی تو آیا صرف اور صرف جو افواج پاکستان ہیں وہ یہ نعرہ لگائیں گے کہ سب سے پہلے پاکستان، یا ان کے علاوہ جو پاکستان کے باشندے ہیں، پاکستان میں رہنے والے ہیں، ان کو بھی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ اخلاص کے ساتھ لگانا چاہیے؟ اس کے حوالے سے سامعین کو کیا فرمائیں گے؟ جی، یہ دینی فریضہ ہے، پوری قوم کا فرض ہے سب سے پہلے پاکستان، اس لیے کہ سب سے پہلے اسلام۔ اس وقت اسلامی دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں پاک سعودیہ ڈیفنس جو ایگریمنٹ ہوا اس پہ چیخیں نکلی دلی کی، تل ابیب کی، کہ یہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے فوج کہاں سے آ گئی۔ تو یہ حدیث میں ہے کہ ہند کے بادشاہ کو بیڑیوں میں جکڑ کے لانا، اور پھر حرمین شریفین کی یہ واحد محافظ فوج ہوگی، کیونکہ اس نے پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں پاکستان جو ہے وہ ملٹری بیس کیمپ بنے گا مسلم امہ کا، تو ہمیں یونائٹڈ ہونا پڑے گا، امہ بننا پڑے گا۔ سب سے پہلے پاکستان کا مطلب ہے کہ پاکستان بیس کیمپ ہے عالم اسلام کا، ملٹری بیس کیمپ ہے پاکستان، نظریاتی بیس کیمپ ہے۔ تو میں تجویز دوں گا حج کے موقع پر تمام سربراہان مملکت اکٹھے ہوں، وہاں پہ اپنی خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی ایک کریں۔ یہ نیٹو دجال کا لشکر ہے، اس کے مقابلے میں امام مہدی کی لشکر افواج پاکستان کی قیادت میں اپنا ایک ملٹری الائنس بنائیں نیٹو کے مقابلے میں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ وہ 12 جھنڈے لے کے، 12,000 جھنڈے لے کے نکلیں گے، ہر جھنڈے کے تلے 80، تو اس کو ملٹیپلائی کریں 9,60,000 کی فوج ہے، تو نیٹو تیار کر رہا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں امام مہدی کی فوج جو ہے پاکستان، ترکیہ، ایران، میں کہتا ہوں افغانستان، یہ سارے ملک مل کے تو ایک الائنس بنائیں تاکہ کشمیر، فلسطین، سوڈان، غزہ تمام مسائل حل ہو سکیں اور اسلام ایک دفاعی قوت بنے۔ لیکن وہ دفاعی قوت کا آغاز، وہ نقطہ، وہ پاکستان ہے،
چونکہ ایٹمی ملک ہے اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بنیاد و مرصوص میں ثابت ہو چکی ہے، تو پوری قوم کو اس نعرے پہ اکٹھا ہونا ہو۔ ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے سعودی مملکت کے حوالے سے ایک بہترین تجویز پیش کی، سامعین نے سماعت فرمائی۔ اس میں آپ پاکستان مملکت جو وزیر اعظم ہے، صدر پاکستان ہے، اس کو کیا تجویز دیں گے اور عوام کو آپ کیا تجویز دیں گے، کیا تعلیمات دیں گے؟ دیکھیں، پالیسی میکنگ جو ادارے ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ان سے کہوں گا کہ ہمارا ریسرچ پیپر، میرا تو اس پہ بالکل مکمل ہے پوری تحقیق، جو ہمارے لائق ذمہ ہیں ہم آپ کو پیپر پرووائڈ کرتے ہیں، ایک گرینڈ جرگہ بلائیں پوری مسلم ورلڈ کا، ٹھیک ہے، اس میں ٹیبل پہ رکھیں کہ آج کے بعد اپنے اپنے الگ ملک بے شک رہیں لیکن خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی ایک کر دیں، وہ ممکن ہے۔ عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ سننے والے سامعین، دیکھنے والے ناظرین، وہ پاکستان کے سوشل میڈیا کے سپاہی بن جائیں، جہاں پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ و اہل بیت کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کی حرمت پہ سازشیں ہوتی ہیں، افواج پاکستان کے خلاف، مل کے اپنے قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے جہاد کریں۔ یہ قلمی جہاد اس نوجوان کا فریضہ ہے، یہ کمیونیکیشن کا جہاد فریضہ ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا جو ہے وہ خیر کا کام کیا، تو یہ ٹک ٹاک، ان پہ فضولیات کی بجائے آپ وہ کام کریں کہ جس کا آپ کو یہاں بھی فائدہ ہو، آنے والا اس میں بھی اجر ہو۔ تو آپ، فوج تو بارڈر پہ لڑ رہی ہے، کیپیبل ہے، لیکن آپ سپاہی بن جائیں قلم کے، آپ سپاہی بن جائیں زبان کے، آپ سپاہی بن جائیں دعوت کے، آپ سپاہی بن جائیں تبلیغ کے، سپاہی بن جائیں صحافت کے، سپاہی بن جائیں معیشت کے، جس چیز کا جو سبجیکٹ ہے اپنی ان پٹ دے اور یکجا ہو کر دشمن کا مقابلہ کرے۔ ماشاءاللہ حضرت، آخر میں ایک سوال ہے، جی یہ سرحدات پر جو پیرا دیتے ہیں ہمارے افواج پاکستان سیکیورٹی ادارے، اور اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ جی، آپ نے جو آیت پڑھی، ثابت قدمی اس سے واضح ہے، اور آپس میں ربط و تسلسل رکھنا اور صبر کرنا، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، چونکہ حدیث میں بھی ملتا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سرحد کی، اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے ایک رات پہرا دیتا ہے، وہ ایک عابد کی 100 سالہ عبادت سے زیادہ اسے اجر ملتا ہے۔ تو یہ اجر جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی کہا ہے، وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، رباط الخیل کی بات کی، جدید ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی جتنی حاصل کرنی ہے وہ حاصل کریں۔ تو جو فوجی وہاں پہ پہرا دے رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا الہی کلمت اللہ کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی توجہات میں ہیں، آپ کا محافظ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کل النفس لما علیہا حافظ کے تحت آپ جو ہے آپ کا اللہ کی محافظت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لڑیں، کیونکہ آپ کو جنت کی بشارتیں ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، جہاز میں سوار ہوتے ہیں، گولی چلاتے ہیں جب، تو آپ جو ہے باوضو ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہمیں آنے والی زندگی میں بہت ساری اللہ رب العزت کی توجہات اور قرب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی انسپریشن ہے، جذبہ جہاد، شہادت، اور اس کو لے کے آگے نکلیں اور پاکستان کو استحکام عطا کریں۔ ماشاءاللہ سر، آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ آخر میں تھینک یو۔ گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ افواج پاکستان سے مطمئن ہیں اور ہمیشہ کے لیے ماشاءاللہ آپ سچ بولتے ہیں، اور سراسر جو سامعین آپ کے سننے والے ہیں وہ آپ کو بہت پیار سے سنتے ہیں اور آپ کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، تو حاضرین سامعین ان کو افواج پاکستان کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جی، یہ فوج، ان کو عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ اللہ کا لشکر ہے، یہ حزب اللہ ہے، اس وقت حزب اللہ افواج پاکستان ہے۔ یہ فوج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر ہے، جو بدر میں میمنہ، میسرہ ڈیفنس پالیسی تھی، انہی اصولوں پہ یہ چل رہی ہے، اور یہ اس کا ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ جو اس کا موٹو ہے، وہ بھی قرآن سے ماخوذ ہے۔ ڈیفنس اسٹریٹجی آپ کی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کے بدر کے، حنین کے، احد کے، دیگر مار کے بپا کیے، انہی سے یہ اسٹریٹجی لیتے ہیں۔ اور ہماری ایتھکس جو وار کی ہیں، وہ یاد رکھیں، نہ ہمارے فوجیوں نے کبھی کسی کو جلایا ہے، نہ کوئی ہندو جب پکڑا گیا ابھی نندن تو ہم نے اس کے زخم دھوئے، چائے پلا کے بھیجا۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
اخلاقیات ہیں جنگی، اس میں عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو، سبزے کو، یہ ہم نہیں کرتے. ہمارا فوج پاکستان کا یہ موٹو ہے عین سنت مصطفیٰ کے مطابق. تو جو فوج انہی پیرامیٹرز کو، انہی گائیڈ لائنز کو لے کے چل رہی ہے، وہی مبارک اور مقدس ہے، اور اس کا ساتھ دینا ہمارا فریضہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر قومی ترانہ کے وقت تعظیم کے لیے کڑا ہونا. جی میں نے دیکھی ہے ایک ویڈیو کے کچھ رہنما جو ہیں وہ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں نہ صرف قومی ترانے کی توہین ہے، بلکہ وہ قومی ترانہ کس سے کشید کیا گیا ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں سایہ خدائے ذوالجلال، یعنی جس نے قومی ترانے کا احترام نہیں کیا وہ اللہ کے سائے سے انکار کر رہا ہے. سایہ خدائے ذوالجلال پہ اس ترانے کا اختتام ہوتا ہے، یعنی آپ اللہ کی وحدانیت کا ایک انکار کر رہے ہیں، اس کو رسپیکٹ نہیں دے رہے، حضور کو رسپیکٹ نہیں دے رہے. تو یہ ترانہ تو اسلامی اصولوں کی عکاسی کرتا ہے، اسلامی تہذیب و ثقافت کو بیان کرتا ہے پاکستان کا قومی ترانہ. تو آپ اللہ کے رحمت کے سائے سے خود کو محروم کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ سوچیں کہ آپ کو پتہ نہیں کس کا سایہ چاہیے پھر. تو میں ان سے کہوں گا، ان لوگوں سے کہ جو ترانے کے احترام میں نہیں کھڑے ہوتے، پہلے اس کے الفاظ پہ غور کیا کریں، اپنے آپ کو خواندہ بنائیں، اس کو سمجھیں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کتنا سنگین جرم کیا ہے. ماشاء اللہ. اور اس آیت کریمہ پر اگر عمل کرے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا جی بالکل، تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے، بالکل اور صحیح. سر ہمیں سبز پرچم کے نیچے تلے ایک ہونا ضروری ہے. جی سبز پرچم یہ گنبد خضرا سے ماخوذ ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب ہے انفاس العارفین میں، جب وہ سرکار کے روزے پہ گئے تو وہاں خواب آیا، حسنین کریمین نے جو چادر دی تھی آپ کو خواب میں سبز اور سفید رنگ تھا، وہ آپ نے اوڑی اور بشارت دی تھی کہ ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی. تو یہ جھنڈے کی نسبتیں گنبد خضرا، شاہ ولی اللہ کے خواب، اور وہ اور بہت ساری چیزیں، امن کی طرف اشارہ ہے، پیس کی طرف اشارہ ہے، انکلوسیونیس کی طرف اشارہ ہے. تو اس کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. مطلب یہ کہ سب پرچم یہ خاندان نبوت کی طرف سے ہمیں ایگزیکٹلی تحفے میں ملی ہے. ایگزیکٹلی بھائی، ایگزیکٹلی جزاک بالکل. اللہ سر. میں اپنی طرف بہت سے شکریہ. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور تھینک یو، پوری بہت ٹیم شکریہ. آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے. جزاک اللہ جی. سننے والوں سب کو سلام، فی امان اللہ سر. سلامت رہیں. اللہ ماشاء الله ماشاء الله. خوږو عزتمندو ډیر ښکلی پروګرام. زه د خپل ګران کتونکي ډیره شکریا ادا کوم، یقینا چې خپل ګوناګو مصروفیات یو طرف ته کېښودل او مونږ له ټایم راکو زمونږ ګران کتونکي اوریدونکي مستفیض که. زه د دې خوب متعلق یو بل خوب تاسو ته بیانوم، او دا یو ډیر پاک انسان، ډیر ښکلی انسان او عالم دین او آل رسول دا خوب کتلی دی. ما ته ویلو چې زما نوم به نه اخلي، هغه ما ته باقاعدګۍ سره وایس میسج کړی. د فرمایي چې صبح صادق ټایم وي، په میدان کې غونډۍ باندې ولاړ یم. دا خوب واورئ. صبح صادق ټایم وي، په میدان کې غونډۍ باندې ولاړ یم، او آسمان نه آواز راځي چې پاکستان کا نام لینا بھی ثواب ہے. ماشاءاللہ. پاکستان نوم اخیستل هم ثواب دی. نو دا خوب کتون کې وای چې زه تعجب کې شم چې پاکستان نامې اخیستلو سره څنګه ثواب دی، چې زه د پاکستان نوم به اخلم او ما ته به ثواب میلاویږي، یا بل څوک د پاکستان نوم اخلي نو هغوی به ته به ثواب میلاویږي. نو وی بیا یو آواز بیا اوشی کہ جس طرح فتح مکہ ہوئی تھی تو مسلمانوں کی آنکھیں اور گردنیں فخر سے بلند ہوئی تھی، جس طرح آج پاکستان کی وجہ سے آنکھیں اور گردنیں فخر سے بلند ہے. دا خوب ما ته بیان کړو، او دې سره ټچ بل خوب م کتلو د پاکستان حوالی سره. انشاءالله وخت وی نو هغه به زه تاسو ته بیانوم. زمونږ ګران میلما ډېرې ښکلې خبرې وکړې. زه راځم خوږو عزتمندو چې که چېرې مونږ غواړو چې زمونږ ملک عزت او وقار برقرار وي او مونږ آزادانه ژوند تیرو، نو دا وطن سره د محبت نه بغیر ممکن نه ده. تر څو پورې چې مونږ محبت
ملک سره اونکو نو مونږه یاد ساتئ نه د عزت ژوند تیرولی شو نه د وقار ژوند تیرولی شو. وطن سره چې مینه کوو، وطن سره محبت کوو، نو یاد ساتئ مونږ ته به الله پاک آزادانه طریقې سره د عزت او د وقار زندگی نصیب کړي. جس قوم کے دل میں وطن کی محبت نہیں رہتی پھر اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. دا یاد ساتئ چې د چا په زړه کې د وطن مینه ني نو د هغوی مستقبل هغه تور وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ماشاءالله ماشاءالله زمونږ ګران قدر میلمه مازلی او بډاویرا. ماشاءالله ماشاءالله مازلی او بډاویرا. علامه صاحب جی ملمنی با قربیما. ها ماشاءالله ماشاءالله مازلی او بډاویرا ته خو زمونږ دپاره هر څه هر څه ملمه خو بس تیر شو کنه. نو تم میلمه کنه ټلیفون خو تاسو هم کړی دی. ها راتلونکې میلمه وي کنه. ها چارم خبرم ودان علامه صاحب چې تاسو باندې موږ د اوسم پاګل لګو. بهشک بهشک. علامه صاحب پروګرام کو ماشاءالله ډېر معلوماتي پروګرام شو. کوم تاسو ملمه کوم خبرو کې کنه. جی جی ډېر قیمتي الفاظ ویل. جی زه خپل تجربه شامل کما لکه صراط مستقیم کې چې کوم تاسو نن موضوع ده کنه. جی جی نو لکه د خپل وطن نه مونږه نه انکار کړی دا نه به نو کو کنه. بهشک. خپل وطن سره مونږه مینه ساتو کنه. بهشک. او لکه کته تاسو خیال وکړو دا کله چې د پاکستان آزاد شو کنه. جی جی نو دا چې دغه نو د ډیر زیات امنو. بهشک. دا ډیر خسته او سم ماشاءالله خسته دی کنه. جی جی ولکه موږ ټول لپاره کار پکار دی. ټول لا ما خو هغه ملمنه سوالم دا وکړو کنه. او چې یو پروګرام آغاز کې ما دا ویلی چې د سبسه پہلے پاکستان دا اول به ځان نه شروع کوم. او چې زه پاکستان د پاره سو کوم. چې زه پاکستان د پاره خواري مهنت کوم د ترقۍ د پاره او که آیا د پاکستان بنیادونه هغه نړوم. نه دا چې د موږ کار پکار دی. او بل دا ده چې لکه د دې کتو ګوري چې د کوم تاریخي شخصیت تیر شوي دي کنه. جی ناغي به د ځان نه خو د وطن د پرمختګ او ترقۍ د لپاره شپه ورځ به کار کوي. بهشک بهشک بهشک. نو موږ ټول له پکار دی. بل خاص خبره ده د علامه صاحب چې پاکستان او کوم وطن دی هغه ال پرمختګ او ترقۍ کې چې دای عوام خوشاله وي. عوام خوشاله بهشک. او عوامو ته امن وي، عوامو ته حقوق ملاويږي کنه. جی او عوام د اعلی چارواکو خبره مني، د ریاست خبره، او ریاست د عوامو چې کوم دی. بهشک. او چې هر یو سیاسي پارټي ده چې هغه د خپلو ماتحتو کاغه د هر پارټي وزیر اعلی وزیر اعظمي د خپلو ماتحتو بلا امتیاز بلا تفریق خیال ساتي او د هغوی مسائل حل کوي. دلته مسله عوام چې کوم دی قانون نه مني او قانون چې کوم دی د عوامو نه مني. بس دوانو لا تعاون پکار دی یو بل سره. ډیره مننه جی. واګانو کې میاس ساتي مازلی او بډاوی. ماشاءالله ماشاءالله. ټلیفون را روان دی په خیر سره. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. والسلام. څوک؟ شیر افریدی ما د ورمړو مېرینا. شیر افریدی ماشاءالله ماشاءالله. تاسو خیر مولانا صاحب؟ الحمدلله. چې کومې ملما خبرې وکړې هغې د پاسه خو خبرې بالکل کېږي نه. جی خو زه به دا ووایم چې په نن وخت کې نن هم پاکستان کې داسې خلک شته که نه جی چې الله تعالی دې بس هغوی ته هدایت وکړي. آمین. دوا به ورته وکړو. ځکه چې ما دومره اورېدلي چې خاوره او د مور یو حیثیت دی. ماشاءالله ماشاءالله. نو چې د خاورې عزت یو سړی نه کوي او خاوره پسې خبرې کوي او د خاورې کمۍ کوي نو هغه داسې شوله که چې د مور کمۍ کوي او مور پسې خبرې کوي. جی جی جی. او ما ته دومره فخر حاصل دی دومره فخر حاصل دی دومره فخر حاصل دی چې زه په پاکستان کې پیدا یم. شکر ماشاءالله ماشاءالله. چې د دې نه زیات فخر ما ته په یو خبره هم نشته دی. ماشاءالله ماشاءالله.
د پاکستان غوندې ملک چې 40 لاک خلک پر ایونټ کې جمع کیږي او د هر ملک انسانان پکې وي ماشاءالله نو دا فخر کم یو ملک ته حاصل او دی. د ټولو لپاره یو قانون دی او د ټولو لپاره یو قانون دی. 40 لاک خلک جمع شي او پاغي کې بد خبره کنځلې خو پرې ده جی جی چې بد اخلاقی به ته پکې ونی ویني پاغه 40 لاک خلکو کې. ماشاءالله ماشاءالله نو دا د پاکستان لا یو فخر پکار دی او د پاکستان عوامو لا یو فخر پکار دی. او زه هغه خلکو ته اپیل کوم او درخواست کوم چې تاسو په جیب کې شناختی کارت د پاکستان پروت دی، تاسو په جیب کې پاسپورت د پاکستان پروت دی او تاسو د هغې باوجود په ملک پسې خبرې کوئ، په فوج پسې خبرې کوئ. دا مه کوئ او دا ګناه ده او دا ښه خبره نه ده. بس جزاک الله شیر افریدي صاحب، مننه جی مننه. او پاکستان زنده باد او فوج پاینده باد. ماشاءالله ډیره مننه جی. ماشاءالله ماشاءالله. خوږو عزتمندو، هغه قوم او ملک ټوکړي ټوکړي شي چې د کم قوم په زړه کې د وطن مینه او محبت نه وي. السلام علیکم. وعلیکم سلام مولانا صاحب. جنتی شي څوک او د کم ځای نه؟ د افریدي د بورډ پېښور نه ګل آباد نه لکه تاسو سره پېژندګلو هلاره مو تاسې پېژندګلو د خلکو سره وکړي لکه تاسو سره د تاسو غوندې خلکو سره. جی جی وده پېژندم ګل آباد نه یم. ګل آباد نه څو خبرې کې؟ محراب الدین. محراب الدین ماشاءالله. بهشک بهشک تاسو خو زمونږه مینه لرونکي یئ. بالکل صحیح ده صحیح ده. محراب الدین صاحب وایي بازار خو په دې خبرو کې لکه کوم مخکې کارلروا خو مړه بیخي موږ ته وویل چې والا چې موږ په سترګو کې والا چې د بچپن نه زه درته د ماشومتوب نه درته یم چې زه خو په قبایلو کې وم په پاکستان کې لکه په حساب کې نو شمار موږ علم والا ما علم کوټه اخیستی که نه خو بیا ما والا چې ویلي چې زه پاکستان یم. جی جی زه په پاکستان باندې فخر کوم. د نن ورځې دغه خو یې بل قسم دی خو چې ما هر وخت پاکستان فخر یاد کړی خو کله کله داسې فکرجن شو پکې نو الله دې ما فکرجن کوي ځکه چې انشاءالله چې اوس خبره ښه ځای ته راشي خو لکه اوس هم د ترانې خبره د نورې داسې خبره وشي موږ دغه پاتې شو قبایل تا موږ اتیا کاله باغیان وساتلو پاکستان. جی ویلې باغیان وساتلو په پیله ورځ باندې موږ پاکستان سره ملاوی موږ د پاکستاني وی په کار نه و چې موږ ماسې په جذباتو کې خبره وکړه کنه خو د موږ قسمت و خیر دی التان د موږ داسې قومي دستور و رواج و چې هغه اسلامي و داسې غیر اسلامي نه و غیر قانوني آئیني نه و ډېر ښایسته و ډېر پر امن باندې و خو وروستو بیا دغه راغی چې مزه یې نه کوله نو موږ خو بالکل زه خو دا وایم چې بس په فخر باندې وایم چې موږ پاکستاني. جزاک الله مننه جی. پاکستان زنده باد زنده باد و مولانا صاحب تن زنده باد. جزاک الله جی. ماشاءالله خوږو عزتمندو د ټیم د کمی په وجه باندې بس په دې خبرو اکتفا کومه. زه خپل طرف نه د خپل ټول ټیم د طرف نه ستاسو شکریہ ادا کومه. وطن سے وفاداری مومن کی نشانی ہے، اپنے وطن کے لیے جہاد کرنا ایمان کا حصہ ہے، وطن کی محبت ایمان کا تقاضا ہے. زما وطن با خیستکیگی تبگورے ټول جہان بترزاریگی تبگورے. الله جل جلاله دې تاسو ګران کتونکي اوریدونکي خوشحاله ساتي، روغ رمټ ساتي. فی امان الله.